माफिस सीना और माफिस ज़हन, माफिस दिमाग और माफिस सर। ठीक है, ये सब पहले इसमें कुछ होना चाहिए, आपके बर्तन में कुछ होना चाहिए। आप खुद सोचें, मेरे पास कुछ है तभी तो यहाँ बैठा हूँ ना देने के लिए। कुछ होता ही ना बैठता, ना कोई बैठने देता, ना बैठता ना कोई बैठने देता। तो सबसे पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप है, आपके पास आ गया, आपके पास कुछ है, और अगला स्टेप फिर क्या है कि माफी ज़मीर, जुबान के एजाज के साथ। किसके साथ? जुबान के एजाज के साथ। एक राना एजाज है फैसलाबाद वाला, उसके साथ नहीं मैं कह रहा, अकेले एजाज के साथ, जुबान के एजाज के साथ, जुबान के एजाज के साथ सामईन की तरफ। किसकी तरफ? सामईन की तरफ मुंतकिल करना। क्या करना? मुंतकिल करना। इसे खताबत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खताबत। माफी ज़मीर की मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी, अब अगले की वजाहत करता हूँ। मैंने कहा माफी ज़मीर जुबान के, किसके? जुबान के एजाज के साथ। किसके साथ? एजाज। एक होती है जुबान, एक होती है, और एक होता है जुबान का एजाज। एक क्या होता है? जुबान का एजाज। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बल्कि ये फर्क मैंने थोड़ा कम बता दिया। इनमें फर्श और आरश का फर्क है। किस किस का फर्क है? फर्श और आरश का फर्क है। हाँ, वह भी साथ कहा करते हैं। किस किस का फर्क है? फर्श और आरश का। आरश का फर्क है। किसमें? जुबान में और जुबान के एजाज में। अब मैं आपको बताता हूँ जुबान क्या होती है और जुबान का एजाज क्या होता है। ये जो मुतकल्लिम होते हैं, गुफ्तगू कलाम करने वाले होते हैं ना, मिंबर पर, स्टेज पे, जलसे में, प्रोग्राम में, महफिल में, रैली में, धरने में, जलसे में, जुलूस में, तो इनकी दो किस्में हुआ करती हैं। नंबर एक होते हैं आलिम तो हैं मगर गैर खतीब। आलिम तो हैं मगर गैर खतीब। नंबर दो होते हैं कि आलिम भी होते हैं और खतीब भी होते हैं। आलिम भी होते हैं, साथ में खतीब भी होते हैं। तो अब मैं आपके सामने इस दोनों को पेश करूंगा और आपको पता चलेगा जुबान क्या होती है और जुबान का एजाज क्या होता है। मुअजिज कलाम। एक आलिम आता है, कौन आता है? आलिम। गैर खतीब, खतीब नहीं है। क्या है वो? गैर खतीब। वो कहता है, कुरान पाक की आयत है, पारा नंबर 17 है, सूरह अंबिया है, सूरह नंबर 21 है, कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। आलिम बात कर रहा है लेकिन खतीब नहीं है, गैर खतीब। अल्लाह कहते हैं हमने कहा। किसने कहा? हमने कहा, ए आग इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन जा। गल ठीक की थी कि गलत की थी? जी ठीक की थी, लेकिन इस सिर्फ जुबान उन्हें इस्तेमाल की थी या जुबान का एजाज इस्तेमाल नहीं किया। हूं आ रहा वक्त, कौन आ रहा? यानी कि आप और आप भी, बाकी आप तो फिर हैं ही। ठीक है, पहले क्या था? गैर खतीब, आलिम, खतीब, गैर खतीब। अब क्या है? खतीब। अब क्या है? खतीब। आपने जरा तराजू तोल लेकर ना, तोलना है दोनों की गुफ्तगू को, और जब ये गुफ्तगू मैं करूंगा अब खतीब वाली, आपका दिल दिमाग, कहते ना कि जमीन के साथ आसमां बोला अली मौला, अली मौला। तो जब मैं गुफ्तगू करूं तो फिर आपकी हर शय बोलनी चाहिए दोनों के अंदर तमीज़ और इम्तियाज़ के नुक्ता को नज़र में रखते हुए। पहली बात थी गैर खतीब की। वो कहता है, अल्लाह कहते हैं कि हमने कहा ए आग इब्राहिम के लिए गुले गुलजार बन जा। दूसरा, अब आ रहा है खतीब, अब आ रहा जुबान का एजाज। वो कहता है कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह फरमाते हैं ए आग, ए आग, खबरदार, तू है नार, ये है मेरा यार, इसे ना मार, मुझे इससे है प्यार। समझ आई कि नहीं आई? आयत वही, वाकया वही, तर्जमा तफसीर भी वही, लेकिन अल्फाज की नुदरत, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का इंतखाब,
اتنا پرفیکٹ، اتنا بہتر، اتنا شائستہ، اتنا شستہ، اتنی اس میں ندرت، اتنی اس میں قدرت، اتنی اس میں خوبصورتی، اتنی اس میں رعنائی. ما قبل والی جب گفتگو کی تھی، گفتگو صحیح تھی لیکن الفاظ کا چناؤ درست نہ تھا. مجمع ساکت رہا، خاموش رہا، چپ رہا. لیکن جب ایک خطیب بولا، اس نے موتی رولے اور اس نے اپنی گفتگو لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کی، تو پھر ایک ایک لفظ جیسے جیسے بڑھتا گیا، چہروں پر مسکراہٹ کا سیلاب آتا گیا. اختتام کو پہنچا تو آپ نے کہا واہ 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 واہ، اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اسے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار. یہ ہے زبان کا اعجاز، یہ ہے زبان کا. دوسری مثال بھی آپ کو دیتا ہوں تاکہ مزید مترشح ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مترشح، اور واضح ہو جائے. زبان کے اعجاز کے الفاظ میں جو پنہا کائنات ہے، سربستہ راز ہیں، وہ آپ کے اوپر کیا ہو جائیں؟ مترشح ہو جائیں. بولو کیا ہو جائیں؟ مترشح ہو جائیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. عالم مگر غیر خطیب، خطیب نہیں، فقط زبان رکھتا ہے، اعجاز نہیں. زبان رکھتا ہے لیکن معجز کلام نہیں. زبان رکھتا ہے مگر زبان میں ندرت اور قدرت نہیں. وہ جب آ کر اسی آیات مبارکہ کی تفسیر اور تشریح کرے گا تو وہ یوں کہے گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں. یہ گفتگو کس کی ہے؟ غیر خطیب. اب آ رہے ہیں خطیب صاحب. پہلے تھے غیر خطیب، آپ کون آ رہے ہیں؟ خطیب صاحب. یعنی کہ آپ، ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ہیں. اور سمجھتی ہے کیوں شرماتی ہے؟ میں نے کون سا کہا بھی؟ ٹھیک ہے. تو خطیب صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. میں نے عرض کیا میرے مولا، آپ اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا یہاں پر آب زمزم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر صفا اور مروہ ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر رکن یمانی ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر مقام ملتزم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر بیت اللہ ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر اسماعیل کی قربانی ہونے کے لیے باپ اور بیٹا تیار ہوئے تھے اس وجہ سے؟ کیا اس کو ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا اس وجہ سے؟ اللہ فرماتے لا شروع میں آتا نا لا، ارے نہیں. یہ سارے احتمالات میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیے. میں نے جب احتمالات عرض کیے، پروردگار فرماتے لا نہیں. مقام ابراہیم کی وجہ سے لا نہیں. مقام ملتزم کی وجہ سے لا نہیں. ہاجرہ کی وجہ سے لا نہیں. صفا مروہ کی وجہ سے لا نہیں. اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی. مولا کیوں اٹھاتا ہے؟ میرے احتمالات کی تو نے نفی کر دی کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے. اگر اس بنا پر کھانی ہوتی مقام ابراہیم اب کا تو نہیں ہے، یہ تو کب کا ہے. اب کا تو نہیں ہے، یہ تو کب کا ہے. اس وقت سے اس کی قسم اٹھاتا، اس وقت سے آج تک قسم نہیں اٹھائی، آج اٹھا رہا ہوں. پتا چلا مقام ابراہیم وجہ نہیں، وجہ کوئی اور ہے. کیا آپ بیت اللہ کی وجہ سے قسم اٹھاتے؟ فرمایا نہیں. بیت اللہ کون سا اب کا ہے؟ بیت اللہ تو کب کا ہے. قسم اٹھانی ہوتی اس وجہ سے، اس شہر مکہ کی، تو تب کی اٹھا چکا ہوتا. اس وجہ سے نہیں میں قسم اٹھا رہا کہ یہاں پر بیت اللہ ہے اور ساری کی ساری چیزیں. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو جاننا چاہے، پہچاننا چاہے، معرفت حاصل کرنا چاہے، علم اور نالج حاصل کرنا چاہے، ریزن اور وجہ جاننا چاہے کہ رب اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے، فرمایا 7 والی آیت میں نے جواب دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
میں مکہ المکرمہ کی قسم اس بنا پر اٹھاتا ہوں کہ گلیاں مکے کی تھیں اور تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. گلیاں مکے مکے کی تھیں اور تلیاں محمد مصطفیٰ کی. کی. اب دیکھیں اس گفتگو میں اس خطیب نے اپنی گفتگو کو پھیلایا بھی ہے، اپنی گفتگو کو پھیلایا بھی ہے. کیسے پھیلایا اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باتیں کر کر کے کہ کیا اس وجہ سے اٹھاتا ہے، کیا اس وجہ سے اٹھاتا ہے، کیا اس وجہ سے اٹھاتا ہے. میں نے عرض کیا، میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کیا اس وجہ سے، کیا اس وجہ سے. یہ کیا گفتگو کو پھیلایا جا رہا. اب دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا اے اللہ تو بیت اللہ کی وجہ سے قسم اٹھاتا ہے. نہیں، آگے چل جاتے نا. بیت اللہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، ہاجرہ، ابراہیم، رکن یمانی، مقام ملتزم، حتیم، فلاں فلاں. یہ آپ پر ڈیپینڈڈ ہے آپ اپنی گفتگو کو کتنا پھیلانا چاہتے ہیں، وقت کے اعتبار سے یا اسی طور پر مجمع کے ذوق کے اعتبار سے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نتیجہ بیان کرتے ہیں جس کو کہا کہ گلیاں مکے کی تھی، گلیاں تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھی، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھی. تو یہ ہے زبان کا اعجاز. یہ کیا ہے زبان کا اعجاز. اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ خطیب کہتا گلیاں مکے کی تھیں، پیر محمد مصطفیٰ کے تھے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا پیر. گلیاں مکے کی تھیں، قدم محمد مصطفیٰ کے تھے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں. گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھی. یہ ہے الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب، الفاظ کی سجا بندی، الفاظ کی قافیہ بندی، الفاظ کو بالکل پرفیکٹ جگہ پر رکھنا. یہ ہے اس کے وزن کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرنا کہ جب آپ اپنے منہ سے لفظ ادا کریں تو ان لفظوں کے اندر خوبصورتی اور سجا بندی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ سنے تو وہ لب کھولے بنا رہ سکے ہی نہ. سبحان اللہ کہے بغیر رہ سکے ہی نہ، ہاتھ بلند کیے بغیر رہ سکے ہی نہ، واہ واہ کہے بغیر رہ سکے نہ. اس کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف الفاظ کے چناؤ پر بھی نہیں، ساتھ میں آپ کو اپنا لہجہ بھی عام روٹین سے ہٹ کر بہتر بنانا ہوگا. لہجے پر اور الفاظ پر ہم ایک الگ سی نشست میں مستقل ٹاپک بنا کر گفتگو کریں گے. یہ چونکہ اس کے ساتھ بات آگے تو اس لیے تھوڑی سی میں آپ کو ہوا لگوا دیتا ہوں لہجے کی. یہ جو آخری الفاظ ہوتے ہیں نا، جہاں پر خطیب اپنا سانس توڑتا ہے، اپنی رفتار کو ختم کرتا ہے، اپنی آواز کو بند کرتا ہے اور مجمع سے پھر نعرہ تکبیر یا سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ جو مقام ہوتا ہے نا، مقام، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو سنگم ہے، سنگم کیا سنگم، ایک تو سنگم ہے نا، سنگم فلم دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، میں نے نہ دیکھی ہے نہ دیکھتا ہوں. وہ بچے موبائل لے کے نا، بتیجے شتیجے وہ اکثر لگائے ہوتے ہیں، یا بچے آپ نے بازاروں میں دیکھے ہوں گے، وہ منہ سے الفاظ ادا کرتے نا، سنگم سنگم. تو پھر بندہ پوچھتا بھی یہ سنگم سنگم کیا؟ وہ بتاتے ہیں فلم میں ایک کوئی ڈون تھا، کوئی ہیرو تھا. تو اس سے میں نے آپ کو کہہ دیا اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ہمیں بچپن سے ان چیزوں کی عادت نہیں ہے، ان بری چیزوں کی. تو سنگم، سنگم کہتے ہیں دو ملنے کی جگہیں. مثال کے طور پر میں ادھر ہوں اور آپ ادھر ہیں، میں ادھر سے تھوڑا قریب ہوتا ہوں، آپ قریب ہوتے ہیں اور ہم بغل گیر ہو جاتے ہیں، جپھی ڈال لیتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ سنگم. یہ جو مقام ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ کیا بن جائے گی؟ سنگم بن جائے گی. دو چیزوں کے ملاپ کی جگہ، دو چیزوں کے ملنے کی جگہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگم. سنگم. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جہاں پر مجمع سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور واہ واہ کہتا ہے اور ادھر سے خطیب اپنی بات کو ختم کرتا ہے، یہ جو سنگم ہے نا، سنگم، اس کو کہتے ہیں نقطہ عروج. کیا کہتے ہیں؟ لیکن نقطہ نہیں ہے، موٹے قاف کے ساتھ نہیں ہے، باریک کاف کے ساتھ ہے. کس کاف کے ساتھ؟ باریک. بریک نہیں، باریک. لفظ آپ ایسے بولیں کہ سامعین تو سامعین رہے، لفظوں کو بھی مزہ آئے. کس کو مزہ آئے؟ لفظوں کو بھی مزہ آئے. جب آپ کہتے ہیں نا بریک، یقین جانے وہ اور بریک ہو جاتا ہے وہ اور بریک ہو جاتا ہے.
آپ نے کہنا ہے باریک. کیا کہنا ہے؟ باریک. ایک ہے آپ کی آواز آ رہی ہے, آواز نا, آپ کی آواز آ رہی ہے, اور یہ جو ادائیگی ہے یہ بھی غیر محسوس, یہ بھی نہیں کہ آواز آ رہی ہے, نہیں, اتنی اس میں شائستگی پائی جائے کہ وہ جو لفظ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یوں پڑھا جائے, مجھے یوں ادا کیا جائے, اس کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے, اور کسی کو معلوم بھی نہ پڑے کہ یہ اس کو یوں کر کے پڑھ رہا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے, ایک ہے آواز آ رہی ہے, غلط. ایک ہے آواز آ رہی ہے, غلط. ایک ہے آواز, آواز. ایک ہے آواز آ رہی ہے, ہلکا سا اس کو, اس کی جو ڈیمانڈ ہے لفظ کی مجھے یوں پڑھا جائے, اس کو پورا کر رہا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ سنگم کی, میلاب. اس کو کہتے ہیں نقطہ عروج. کیا کہتے ہیں؟ نقطہ عروج. نقطہ عروج یعنی باریک کاف کے ساتھ, جہاں پر آپ کا پوائنٹ, آپ کا نقطہ, آپ کی بات کمال کو پہنچ جاتی. کس کو پہنچ جاتی؟ کمال کو پہنچ جاتی ہے. وہاں پر دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, 100 چیزوں کا نہیں, صرف دو چیزوں. کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا. نمبر 1 الفاظ کا چناؤ. نمبر 2 لہجے کا بدلاؤ. نمبر 1 الفاظ کا چناؤ. نان تنگ تو نہیں کر رہے, نہیں, پیچو خم کھا رہے ہو, اس کو کہتے ہیں. آپ کو نہیں کر رہے نا, آپ کو تو نہیں, آپ کو کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, کوئی شے آپ کو تنگ کر رہی ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, آگاہ کر سکتے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ الفاظ کا چناؤ اور لہجے کا بدلاؤ. یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. کب؟ اختتام پر, نقطہ عروج پر. کس پر؟ عروج پر. ہاں, نقطہ عروج. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں, نقطہ عروج لکھیں اور اس کے نیچے یوں کر کے 2 لائنیں لگا کر لکھیں الفاظ کا چناؤ, لہجے کا بدلاؤ. جب یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا تو نقطہ عروج کمال کو پہنچ جاتا ہے. نقطہ عروج اپنے قد کاٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے تصویر بن کر آ جاتا ہے, اپنی کمالیت کو پہنچ جاتا ہے. کمالیت نہیں پہنچ جاتا, کمالیت کو پہنچ جاتا ہے. کون؟ نقطہ عروج. کون سی چیزیں 2 شرطیں ہیں اس کی؟ الفاظ کا چناؤ, لہجے کا بدلاؤ. یہ چیزیں, جس طرح میں نے آپ کو مثال دی, گلیاں مکے کی تھیں, تلیاں محمد, یہ ہے الفاظ کا چناؤ. جس طرح میں نے پہلے مثال دی, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گلیاں مکے کی تھیں, پیر, بات تو وہی ہے نا, تلیاں, پیر, قدم. لیکن آپ نے وہ جو 3 الفاظ تھے, قدم, پیر, تلیاں, ان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ تلیاں. الفاظ کا چناؤ. کیوں؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں گلیاں, ادھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گلیاں. تو گلیوں کے وزن پر پیر ہے, قدم ہے, کیا ہے؟ تلیاں. ایک تو آپ نے یہ انتخاب کر لیا. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ لہجے کا چناؤ, لہجے کا بدلاؤ. کس طرح؟ پہلے آپ ایسے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں, میں خیال دیکھ رہے ہوں گے ایسے. لیکن جب آپ نے نقطہ عروج بیان کرنا ہے نا, آپ نے یوں آتے آتے نا ایسے ہو جانا ہے. کیسے ہو جانا؟ یوں آتے آتے ایسے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی خطیبوں کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو ہلکا سا منہ پیچھے ہوتا ہے مائک کے, کرتے کرتے جب بالکل ٹھا کرنی ہوتی ہے نا نقطہ عروج, جہاں پر آ کر وہ ایسے کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ مزید آگے ہو جاتے ہیں اور اپنا لہجہ بدل لیتے ہیں. یعنی جو پہلے آپ اس ردم میں چل رہے تھے, اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں, اسے عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں, سید الانبیاء, سید الآخرین, سرور کونین, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. چیک کیا آپ نے؟ پہلے لہجہ یوں اسٹریٹ سیدھا چل رہا ہے. جب آپ بالکل اینڈ پر جاتے ہیں نقطہ عروج, جہاں پر آپ نے اپنی بات کو روکنا ہے اور مجمع سے داد وصول کرنی. کیا وصول کرنی؟ داد وصول کرنی. اس موقع پر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا لہجہ بدل دیتا ہے. پہلے امام الانبیاء کہتے ہیں, سید الانبیاء کہتے ہیں, سید الآخرین کہتے ہیں, سرور کونین کہتے ہیں, محبوب خدا کہتے ہیں, احمد مجتبیٰ کہتے ہیں, ارے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. چیک کیا؟
اس جہاں پر کس شے کا بدلاؤ ہے؟ لہجے کا بدلاؤ ہے. کس شے کا بدلاؤ ہے؟ لہجے کا. لہجے کا ہے. اس وجہ سے قسم نہیں کھائی کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر صفا اور مروہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر مقام ملتزم ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر حتیم ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر ہاجرہ آئی تھی. قسم بیت اللہ مکہ المکرمہ کی اس بنا پر اٹھائی ہے کہ گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی. چیک کیا پیچھے ایک ردم میں چلتا ہے، لیکن جیسے نقطہ عروج بیان کیا گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ، تلیاں محمد. بدلا لہجہ کہ نہیں بدلا؟ تو یہ دو چیزیں جب آپ کے نقطۂ عروج پر پائی جائیں گی. بس اوقات ہم کہتے ہیں یار میں ایڈی سونی گل کی ایڈا عظیم نقطہ بیان کیتا ہوں، مجموعہ سست ہے گا. اس میں قصور مجموعے کا نہیں ہوتا. میں لفظ بولا تے حقیقت مبنی ہوئے گا. جدوں تسی کسے نو ہا واو شین یا الف را تے یا نہیں نہ دینی تے انہوں اے ہونی نہیں ہے. کی نہیں ہونی؟ ہا واو شین یا الف را تے یا. گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں جدوں تسی کسے نوں دینی نہیں نا انہوں آنی نہیں. یہ مجمع دی ہا واو شین یا الف را یا وا آڑی میں تم دسی نا این کر کے آئی. اس میں اشارے بھی ہیں، لہجے کا بدلاؤ بھی ہے. اس سے کیا آتی ہے مجمع؟ ہوشیاری. تو جدوں تسی دینی نہیں پاویں تاڈوں آپ تسی ہائی لیول دا یعنی کہ ذوق تاڈے وچ پایا جاوے، چیز پائی جاوے، لیکن جدوں تسی مجمع نوں نا دینی آہی والی ہا واو شین یا الف را یا تے مجمع نوں آنی نہیں. پھر تسی آکھو کہ یار میں تے پورا لش پش ہو کے گیا سیگا، پورا کلری پٹاخا بن کے گیا سیگا، پر اگوں نے مول پایا نہیں گا. مول انہیں پایا نہیں گا. بھی مول وہ تاں ہوندا کہ جے تو انہوں کی دینا ہا واو شین یا الف را یا اے دینا نا پھر مول پینا سیگا. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ ہن مثال دے طور تے بلب تسی لا دو، تاراں بھی لا دو، بٹن ہی نہ چھڈو، یا بٹن چھڑ دو پچھوں بجلی نہ آوے تو دسو بلب نو آئے گی ہا واو شین یا الف را یا آئے گی نہیں. جدوں پچھوں تسی ہا واو شین یا الف را یا دینی نا انہوں اپنے آپ ہی آئے گی، انہیں بل پینا. بلنا کہ نہیں بلنا؟ بلنا. اسی طرح خطیب جڑا نا خطیب وہ جدوں گل گفتگو کردا نا مجمع دے نال تے انہوں دینی پیندی آ. کی دینی پیندی ہے؟ بولو ہاں واو شین یا اس تو بعد پھر مجمع ابو کہلوی اس گل دا ملک ہوتا. اس ہا واو شین یا الف را یا کے لیے لازم ہے دو چیزیں. کون سی؟ الفاظ کا چناؤ، لہجے کا بدلاؤ. یہ شرائط ہیں یہ دو. تیسری شے جس طرح نماز کی شرائط ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں تو ہیں شرائط. ایک میں فرض کہہ لیں، واجب کہہ لیں. اہل الحدیث کے ہاں میرا خیال فرائض اور واجب ایک ہی شے ہوتی ہے، احناف کے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دو حیثیات رکھتی ہیں نا. تو آپ کے لیے میں اس کو یوں ہی کہہ دوں گا کہ یہ فرائض یا واجب ایک ہی شے ہے. تو فرائض میں سے آپ اس کو سمجھ لیں یا واجبات میں سے اس کو سمجھ لیں. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے، مزید نہیں دیکھنا. اور وہ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں کے اشارے. ہاتھوں کے اشارے. آپ دیکھیے گا، ایک ہے کہ آپ کہیں گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں، یہ بھی بات ہے لیکن اتنی نہیں. اب جب میں اشارہ کروں گا گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں، یہ تیسری شے شامل ہوئی. یہ ہے اس کے فرائض میں سے، شرائط میں سے نہیں. وہ بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر مثال کے طور پر گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں، بس وہ یہیں کرتا رہ جائے، آگوں نہیں کچھ ہونا ہے. کیونکہ جب شرط مفقود ہو جائے، شرط ہی نہ پائی جائے، شے کا وجود رہتا ہے؟ وہ شے اپنا وجود رکھتی نہیں ہے شرائط کے بنا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دو چیزیں شرائط میں داخل ہیں، اور یہ جو اگلی شے بتائی ہے یہ کیا ہے؟ فرائض میں سے داخل ہے. فرائض کے اندر یہ چیز آتی ہے اشارہ.
3 چیزیں گویا کہ میں نے ذکر کر دی. آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا, نقطۂ عروج ڈال کر آگے 2 لائنیں لگا کر اس کو الفاظ کا چناؤ اور لہجے کا بدلاؤ اس کے ساتھ شرائط لکھ سکتے ہیں, اور پھر ایک درمیان سینٹر سے لکیر لگا کر نیچے آپ لکھ سکتے ہیں یہ جو ابھی کہا اشارے, اور اس کو آپ فرائض کا یا فرض کا یا واجب کا نام دے سکتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق. اچھا جی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کیا میں بات کر رہا تھا؟ اشارے نہیں, زبان کا اعجاز سمجھا رہا تھا نا, اسی سے بات چلی تھی. کس سے؟ زبان کے اعجاز سے. تیسری مثال بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہے کہ کوئی پوچھے یا آپ بتائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. کیا کہا؟ عبادت. آپ کہیں کہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ادا کرنے کا, یہی ہے عبادت. لیکن یہ غیر خطیبانہ گفتگو, جس طرح کہتے ہیں نا غیر پارلیمانی الفاظ, کبھی سنے ہیں؟ اور جو پارلیمنٹ میں اگر کوئی لفظ بےہودہ بول دے اس کو کہتے ہیں غیر پارلیمانی الفاظ. تو یہ غیر خطیبانہ گفتگو ہے. گفتگو ہے, یہ نہیں کہ گفتگو نہیں ہے لیکن غیر خطیبانہ گفتگو. اس کے بعد خطیبانہ گفتگو. آپ کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ دوستان ذی وقار, عبادت کہتے ہیں حکم خدا کا ہو, طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہو. سبحان اللہ. حکم خدا کا ہو, طریقہ محمد مصطفیٰ کا یا مصطفیٰ کا ہو. اب دیکھیں پہلے والی گفتگو وہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق بجا لانا, یہ عبادت ہے. گل ٹھیک ہے, گل وچ کوئی نکتہ چینی نہیں. بات ہے آپ کی اس گفتگو کے اندر عوام کے لیے انٹریکشن کتنی ہے, عوام کے لیے دلچسپی کتنی ہے, آپ کی یہ گفتگو عوام کو کتنا متاثر کرتی ہے, آپ کی یہ گفتگو عوام کی توجہات کو اپنی جانب کتنا مبذول اور کتنا مرکوز کرتی ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ جب سادہ گفتگو کرتے ہیں اور سیدھی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے. صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے, سین کے ساتھ. صدا کہتے ہیں نا وہ جو بلکہ اس کو صاد کے ساتھ بولیں گے, صدا آواز لگانا, اناؤنس کرنا نا. اور بصحرا, صدا بصحرا کیا ہوتی ہے کہ آپ صحرا, کھلا صحرا ہے, آپ آواز دیں. ملتان والے ہیں ادھر, علی پور کی طرف جائیں نا تو ریت کی ریت, ریت ہی ریت کبھی دیکھی ہے؟ میں کافی عرصہ پہلے گیا تھا علی پور کی طرف, تو وہاں پر ریت ہی ریت ہے ہر طرف. تو وہاں پر اگر کوئی آدمی جا کر آواز دے گا, کون اس کی آواز کو سنے گا؟ صدا بصحرا, آواز دی مگر کوئی سننے والا نہیں ہے. آواز دی مگر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے. آواز دی مگر اس آواز کو پک کرنے والا کوئی نہیں ہے. آواز دی مگر اس آواز کو رسپونس کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آپ جب زبان کے ساتھ ساتھ زبان کے اعجاز کو لازم گردانیں گے اور لازم جانیں گے تو پھر آپ کی جو گفتگو اور بات ہے وہ لوگوں کے سامنے خطیبانہ حیثیت سے پیش ہوگی. کس حیثیت سے پیش ہوگی؟ خطیبانہ. یہی کہتے ہیں یار گل نہیں کرنی ہے, گل ہی کرنی نا, یہ آ کے ابھی ہے کرو تو اوں کرو. اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے خود ایسی باتیں کرنے والوں کو سنا ہوگا تو کہتے یار قسم اللہ کی راتی وہ خطیب پتہ نہیں پہلی دفعہ سنیا پر اٹھا سونا پیا, اٹھا با کمال پیا, اجے تک اس خطیب دیا کل بھی گلاں جملے ہوئے ہوئے کہندے کہ نہیں کہندے. اچھا غور کسے ٹائم کی آندا وا آ بھی کوئی کام ایسا بھی کوئی توک بنتا ہے تو بات جدو بیان سن کے آندا اس ٹائم کہندا یار قسم اللہ دی اخیر ہی ہو گئی, چس ہی آ گئی, سواد ہی آ گیا, مزہ ہی آ گیا, بیا ہو گیا. یقین جان میں نہیں اتنا خطیب سنیا کہندے کہ نہیں کہندے. وہ ایک کہنا اینو کہندے ہوندے آ گراؤنڈ ریئلٹیز,
اس کو کہتے ہیں زمینی حقائق، زمینی حقائق۔ حقائق، اسے کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ۔ کیا کہا؟ یونیورسل ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ، ٹروتھ، یونیورسل کائنات کی سچائی، کائنات کی سچائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھلے بندہ انکار کرتا رہے، نہیں 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 یہ ایویاں ایویاں، پر کائنات دیاں سچائیاں کچھ ہوندیاں وا، وہ اپنی حقیقت تے مبنی ہوندیاں وا، لاکھ زمانہ جھٹلائے، جھٹلانے سے ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم گھر میں ہوتے ہیں یا مدرسہ میں، نو ٹینشن نو پرابلم، تھلے کالی شلوار پا لیے، اتنے پاویں نیلا پیلا سوٹ پا لیے، کوئی گل نہیں، دھوتی پہن لیے تاں بھی کوئی گل نہیں، خیر سر تے پاویں شلوار ہی لپیٹ لیے، اللہ اللہ خیر صلی گھر جو ہے تے جے کتے بیاہ تے شادی تے فنکشن تے ایونٹ تے پروگرام تے محفل تے تقریب صحیح بخاری تے جانا ہوئے تے اتنے بھی اتنے کر کے جانا، کار ساڈی ہور کیفیت ہوندی ہے، حالانکہ کپڑے پائے ہوندے، یہ نہیں ہوندا کہ اپن ننگے ترے پھرتے ہیں، ایدا نہیں ہوندا کدی، ہوندا تے دس دے، اشارہ ہی کرتے، وہ نہیں ویکھدے پیا کہ گھر میں بھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو کچھ اپنے آپ میں بدلاؤ لاتے ہیں، بہتری لاتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں، اپنا رکھ رکھاؤ اس کو بہتر کرتے ہیں۔ اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سادہ زبان کیا ہے، گھر کی کیفیت، کوئی گل نہیں، خیر گندے تو پھر بھی خیر چل جاندے ہیں، لیکن جب کہیں پر جانا ہو تو گندے چلتے نہیں، الٹم پلٹم، بلکہ اس میں ہم میچنگ کرتے ہیں، میچنگ، ٹوپی، ویسٹ کوٹ، ہماری قمیض شلوار، حتیٰ کہ جرابوں کو بھی میچ کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر جوتی کو بھی دیکھتے ہیں براؤن کلر کی ہے یا بلیک کلر کی ہے، اس کے مطابق پھر ان ساری چیزوں کو ہم انگوٹھی دیکھتے ہیں، وہ جو کیا واچ ہوتی ہے اس کا جو پٹا شریف ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ میرا سوٹ کیسا ہے، بالخصوص جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس میں خصوصی اہتمام فرماتی ہیں، اور جو بازوق لوگ ہیں وہ بھی خصوصی اہتمام فرماتے ہیں، اور یہ اہتمام فرمانا کوئی عبث بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے موقع پر ایک اسپیشل یمن سے جبہ منگوا رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی جب کبھی وفود آتے یمن سے یا دیگر ممالک سے تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خاص جبے کو زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں کرتے تھے؟ حضور کوئی عبث کام تو نہیں نہ کر سکتے۔ اللہ نکتے کی بات، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرا رب کوئی کائنات میں شے عبث اور باطل بے فائدہ پیدا نہیں کرتا، اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کوئی بھی کام عبث بے فائدہ اور باطل نہیں کرتے۔ جو بھی حضور فرماتے ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی پرپس، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت اس میں پنہاں مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی مواقع پر، جمعہ کے موقع پر یا اسی طور پر وفود کی آمد کے موقع پر ان کپڑوں کو زیبتاً فرمانا اپنے اوپر یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ایسے مواقع پر عام روٹین سے ہٹ کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اسی طور پر آپ کا جو لباس ہے، لباس ایک ہے آپ کے اس ظاہری جسم کا لباس، اور ایک ہوتا ہے آپ کے خیالات کا لباس۔ چلے ایک جملہ دل دماغ پر آپ لکھ لیجئے، ممکن ہو تو قلم بھی چلا لیجئے۔ مصنف رحمہ اللہ جو 6 صدی ہجری کے ہیں، سیدنا امام جاسم بن سعید نور اللہ مرقدہ بعد وفاتہ و زیادہ حیاتہ، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے آپ میرا جملہ سنیے گا، اسے پک کیجئے گا، اسے قبول کیجئے گا، اپنی خوبصورت سماعتوں سے اسے نوازیے گا، اور اپنی خوبصورت داد کا اس کے اوپر پانی چھڑکیے گا، اس کے بعد آپ اس کو لکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں خیالات کا لباس الفاظ ہوتے ہیں، خیالات کا لباس الفاظ ہوتے ہیں۔ میں پھر لکھوا دوں گا، ابھی قلم چلانا بند کر کے اس کو مزید سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر میرے دل میں کوئی بات، کوئی خیال آیا، کوئی جذبہ، کوئی احساس ابھرا، کوئی بات میرے دل میں آن ٹپکی اور اس نے کوئی اندر ہلچل مچائی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اس زبان اپنے احساس کو
ایک لباس پہناتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے. جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر اس وقت میرے دل میں جو احساسات آپ کو سکھانے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں، یہ ان احساسات کا کیا ہے؟ لباس. ان احساسات کا کیا ہے؟ لباس. وہ جذبات جو میرے دل میں امڑ رہے ہیں، میں ان کو جب آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے الفاظ کے خوبصورت لباس کا کیا لیتا ہوں؟ سہارا لیتا ہوں. الفاظ کا پہناوا پہنا کر اپنے جذبات، اپنے احساسات کو آپ تک پہنچاتا ہوں. تو اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احساسات کا، الفاظ احساسات کا لباس ہوتے ہیں. الفاظ احساسات کا لباس ہوتے ہیں. اب اس کو لکھیے گا، اس کے بعد پھر میں مزید سمجھاتا ہوں. ہاں جی، لکھ لیا. الفاظ احساسات کا لباس ہوتے ہیں. احساسات کا لباس ہوتے ہیں. ایک ہے ہماری یہ والی باڈی، ہمارا یہ جسم خاکی، جسد عنصری. ہم اس جسم پر، ہم سبھی کے سبھی بہتر سے بہتر لباس پہننے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی. مارکیٹ میں جب جاتے ہیں کپڑے کو ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں. ایدا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایدا تو نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے نا. یعنی اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. آیا میرے اس جسم پر جچے گا کہ نہیں جچے گا، خوبصورت لگے گا یا نہیں لگے گا. جب ہم اپنی طرف سے بالکل اوکے ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہی بات ہے، جو میں پاواں گا تو پھر کل بھی پایا ہوئے نہیں، ساریاں نظراں تے کیمرے میرے ہوئے نہیں، یہ ساڈا کل بھی دل گواہی دے رہا ہوں. پھر آپ کی کہتے ہیں یہ تھان نالوں سوٹ لا دے، یہ تھان نالوں سوٹ لا دے. کیوں؟ اس کر کے کہ اسی انہوں اپنے جسم واسطے منتخب کر لیا. اننے سارے کپڑیاں بھی دا کی کر لیا؟ چناؤ کر لیا. وہ کی کر لیا؟ انتخاب کر لیا. انہوں کر لیا پسند اپنے جسم واسطے. اسی طرح میرے سونیوں تے میرے من موہنیوں، ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں نا، یہ احساسات ایک غیر مرئی جسم رکھتے ہیں، ایک لطیف جسم رکھتے ہیں. جب ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے ان احساسات کو پیش کرنا ہے نا، تو پیش کرتے وقت ہم نے جو انہیں لباس دینا ہے نا، لباس وہ بھی ہمارا گسا پٹا نکما اور لو کوالٹی کا لباس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ الفاظ، ان احساسات کو خوبصورت سے خوبصورت لباس الفاظ کا پہنانا ہے. بہتر سے بہتر آپ نے اپنے احساسات کو اپنے لفظوں کا کیا پہنانا ہے؟ لباس. اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ اپنی اس باڈی پر، اپنے اس جسم پر بہتر لباس نہ پہنے، لوگوں کے سامنے نہ آئے، تو گویا وہ اپنا قتل خود کر رہا ہے، اپنی پرسنالٹی کا قتل خود کر رہا ہے، اپنی ذات کو خود اپنے ہاتھوں مجروح کر رہا ہے. آپ ایک بڑی تقریب، شاندار جاندار اور ایماندار میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے الٹم پلٹم، ایک پہنچا تھے تو دوجا اور تھے، سمجھ آئی؟ آپ واسکیٹ تسی الٹی پا کے چلے جاندے جے، ٹوپی دا جڑا پیچھے والا کاٹا وہ تسی اگے کر کے چلے جاندے جے. اسی طرح اینک دے تاڑے شیشے لبڑے تے نال تبڑے، لبڑے تے تبڑے، اور کہہ لو بھی تاڑے ادھر بھی داغ لگے، اتنے بھی نک پونجیا ہوا وا، پرلے پاسوں بھی نک پونجا ہوا، ایداں تسی چلے جاندے جے. تے دسو اپنی شخصیت تے پرسنالٹی دا قتل عام تسی آپ کر رہے کہ کوئی ہور کردا؟ آپ ہی کر رہے. تاڑنا کوئی سلام بھی نہیں لوے گا، تانوں اتنا پروٹوکول اور عزت نہیں دے گا. یا ایدا کر لو تسی جج کر لینا، بالکل این لو درجے دے اپنے آپ دے تے لباس نو پا کے چلے جانا. اس ٹائم لوکاں دا ری ایکشن ویکھنا تے ایک بہترین، جاندار، شاندار تے ایماندار، یعنی خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ، جتی بھی چمکتی دمکتی ہوئے اور ماشاءاللہ خوبصورت چشمہ لایا ہوئے، نال سونی جی سنکھی جی انگوٹھی پائی ہوئے کہ بندہ این کرے لشکارے مارے، این کرے تو پھر لشکارے مارے، بالکل این ٹن ٹن ہو کے جاؤ. اس ٹائم ری ایکشن مختلف ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ چنگا بھلا ہوئے گا. بندہ بیٹھا ہوئے گا گھٹ کے، پر جدو تسی اس انداز سے جاؤ گے نا، تھنوں اپنے آپ ہی جک لگے گا. اٹھ ہوئے اس بندے نو سلام کر، کیوں؟ انہیں اپنے آپ نو سنواریا.
اپنے آپ کو سجایا, اپنے آپ کو خوبصورت کیتا, اپنی اس باڈی کو خوبصورت کیتا. اسی طرح اسی آدھے ساری کوئی گفتگو نہیں سنتا. میں جی قرآن حدیث دیا گلاں کردا وا, دلائل, ریفرنس, حوالہ, کتاب دا نام, حدیث نمبر, چیپٹر نمبر, فلانا نمبر, ٹمکانا نمبر. لوگ میری گل دا مول ہی نہیں پاؤندے. غور کریں کہ کیا آپ اپنے احساسات, اپنی ان باتوں, اپنے افکار, اپنے نظریات کو الفاظ کا جو لباس ہے وہ کیسا پہناتے ہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ارے یہ بڑی گہری باتیں ہیں. کیا ہے؟ بڑی گہری بات. گہری باتیں ہیں, بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے. لیکن چونکہ آپ سیکھنے کے لیے یہ آئے ہیں اس لیے آپ کو اس کی ہوا لگا رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, شاید میں نے عرض کی ہو, چونکہ میں عرض بہت زیادہ کرتا ہوں تو مجھے بس اوقات یاد نہیں رہتا کہ یہاں عرض کیا تھا یا پیچھے عرض کیا تھا, تو اس لیے آپ سے وہ تائید لے لیتا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. خیر عرض کر دیتا ہوں. اگر پہلی بار ہوا تو آپ کے لیے نیا ہوگا, اگر تکرار ہو گیا تو اذا تکرر تقرر, پہلے کاف باریک کے ساتھ پھر موٹے کے ساتھ, اذا تکرر تقرر. جب کسی شے کو رپیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ پختہ اور قرار پکڑ جاتی دل کے اندر. اور وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی آپ کا ہماری صحبت میں آ جانا ہی کمال کی بات ہے. آپ لوگوں کا ہماری صحبت میں آ جانا ہی کمال کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت عرض کر رہا ہوں, یہ شرف اور اعزاز اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو ہماری صحبت و سنگت و رفاقت میں آ جاتا ہے ہمارا سافٹ ویئر اس میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ بات طے شدہ ہے. کیا کہا میں نے؟ سافٹ ویئر, ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس بندے میں کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے, جو ہماری صحبت و سنگت و رفاقت میں آ جاتا ہے. آپ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ نا وہ جس طرح چیز کوئی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے نا تو تھوڑی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے, وہ وہاں تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ابھی ابتدا ہے, تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ چیزیں آپ میں وہ منتقل ہو رہی ہیں. جیسے ڈاؤن لوڈنگ پوری ہوگی بدھ والے دن تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر کوئی 6 7 8 ماہ کا ہا میم لام ہو چکا ہے. اور سمجھ آگے کہ نہیں آ گئی؟ جی. اللہ کے کدو, اللہ کی بیگنو, اللہ کی مولیو. گلا میرا خراب بنے تو میں ہلچل مچا چھڑنی سی کی تاڑے اندر بھی تاڑے باہر بھی. تاڑی قسمت ماڑی, گلا میں پیچھے دے آیا ہری پور پورا ہفتہ گفتگو کر کے. خیر تو انشاءاللہ العزیز آپ کو رنگ چڑھے گا. کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ چڑھتا ہے. اگر خربوزے میں یہ تاثیر ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی کچھ تاثیر عطا فرمائی ہے. بیٹھیں گے, اپنا رنگ چھوڑیں گے, اپنا رنگ چڑھائیں گے, اور آپ میں کشش ثقل ہے, کشش ثقل ہے, آپ کھینچیں گے ہمیں اپنے اندر اتاریں. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر, جو میں نے آپ کو کہا تھا نا پٹاخہ چلے یا کچھ ہو, آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ادھر آپ نے نگاہیں جمانی ہیں, ہمیں کو تکنا ہے, ہمیں کو تکنا ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, جو جتنا اپنی سماعتوں کو, اپنے کانوں کو اور ساتھ میں اپنی بصارت و مشاہدہ اور اپنی آنکھوں کو ہماری جانب متوجہ کرے گا اور مرکوز کرے گا اور ارتکاز کرے گا تو اس پر اتنا ہی رنگ چڑھے گا. اتنا ہی کیا چڑھے گا؟ رنگ چڑھے گا. جس طرح سے یہ 2 آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آپ کے آگے اور ایک آپ کے آگے, یہ پھر نہ کل کلاں کو کہیے گا ہمیں تو نہیں بھی رنگ چڑھا. وہ آتا ہے نا کہتا پانڈے کلی کرا لو, وہ آتا نا گلیوں میں. اب آپ خود سوچیں, کوئی اپنا پانڈا لے کے آئے نا اور پھر کہے میرا نہیں نے پانڈا کلی کیتا ہے گا, یہ غیر ماہرہ, یہ کول نہیں پانڈے کلی کرانے چاہیے ہے. اینو چج ہی نہیں ہے گا, وہ تو پانڈا لے کے وہ آیا ہی نہیں ہے گا. پانڈا لیا وہ اگے رکھ, انہوں کہہ بھی کلی کر دے, وہ پھر کلی کرے گا. تو جدو تو پانڈا ہی منہ ماریا ہوا وا اپنے گھر کے میرے سامنے کرنا ہی نہیں گا, تو وہ پھر بچارا آواز لا کے چلا جائے گا پانڈے کلی کرا لو. جڑے جڑے کراؤ گے انہوں نے کلی ہو جانے. اس کر کے سماعتاں میرے حوالے کرو,
ਬਸਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਬੀ ਨੀਂਦਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 3-4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ بھی ہو سکتا، ماں قبل میں بھی اور ماں بعد میں بھی، مگر یہ جو صحبت و سنگت اور رفاقت اور مجالست اور مماثلت یہاں پر ہو چکی ہے نا، یہ آپ کو پھر میسر نہیں آئے گی، پچھتاؤ گے پھر یہاں سے جانے کے بعد۔ وہ ہمارا گروپ ہے مجلس الخطباء پاکستان کا، جس میں ہمارے شاگرد بھی ہیں اور کافی سارے خطباء بھی اس میں ایڈ ہیں۔ ابھی جب میں ہری پور سے واپس آیا کورس کروا کے، تو پیچھے سے مجھے وائسز اور میسیجز آ رہے تھے، استاد جی آپ تو روگ لگا کر چلے گئے ہیں۔ کس طرح کہ آپ نے 3-4 دن ہمارے پاس گزارے، اتنا آپ ہمارے اندر رچ بس گئے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ روتی ہوئی اور سسکیاں لیتی ہوئی آوازیں اور وائسز مجھے موصول ہوتی رہیں ان ایام کے اندر، اس لیے کہا کہ پھر رو گے ان 4-5 ایام کے بعد، اور یاد کرو گے ان ایام کی نزہت و نزاکت اور اس کی حلالت اور اس کی حرارت کو اور اس کی حلاوت کو، اس کی چاشنی کو، اس کی لذت اور مٹھاس کو، مگر پھر میسر نہ آئیں گے ہم، دستیاب نہ ہوں گے ہم۔ ابھی وقت ہے، چوم لو، چاٹ لو، چوس لو، اخذ کر لو اور نچوڑ لو ہمیں، نہیں سمجھے؟ چومنا چاہو ہمارے لفظوں کو چومو، ہمارے لفظوں کو چاٹو، ہمارے لفظوں کو چوسنے کی کوشش کرو، انہیں اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، اپنے من میں داخل کرنے کی کوشش کرو، اور ان الفاظ اور ان باتوں کو اپنے سینے میں پیوست کرنے کی کوشش کرو، اتنا کہ پھر جب آپ جائیں یہاں سے، آپ کے اوپر یہ رنگ دکھائی دینا چاہیے۔ کوئی کہے، ایک ہماری جو کلاس ہے اس کی ایک یعنی ہستی ہے، تو وہ جب گفتگو کرتے ہیں ماں قبل اور ماں بعد کا، انہوں نے مجھے حال بیان کیا کہ اب جب بھی میں عام گفتگو پیش کرتا ہوں کسی کے سامنے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ پہلے جیسا نہیں آپ بولتے، پہلے جیسی گفتگو آپ کی نہیں ہے، اب آپ کی گفتگو میں بدلاؤ ہے، اب آپ کی گفتگو کے اندر پہلے سے زیادہ ندرت اور قدرت پائی جاتی ہے، الفاظ آپ ایسے بولتے ہیں، سٹائل آپ کا ایسا ہے، انداز تکلم ایسے، پہلے تو آپ ایسا نہیں تھے۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل جو آپ کی، حالانکہ انہوں نے ہماری جو صحبت اٹھائی ہے وہ آن لائن اٹھائی ہے، آف لائن نہیں، فیس ٹو فیس نہیں۔ تو اگر انہوں نے اتنا رنگ قبول کیا ہے آن لائن پر، آپ تو فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں، روبرو بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ رنگ قبول نہ کریں پھر تو افسوس، صد افسوس ہے اے متلاشیان علم و فن، آپ پر کیا ہے، آپ پر افسوس ہی افسوس ہے۔ افسوس۔ تو اپنے آپ کو حاضر باش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور، ہاں، لینے کی کوشش کریں، سنبھالنے کی کوشش کریں۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ابھی زبان کا اعجاز ہی چل رہا ہے، زبان کا اعجاز۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ سامعین، معافی ضمیر زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف آپ کے پاس معافی ضمیر بھی آ گیا، اور آپ کو بولنے کی طاقت، قدرت اور ملکہ بھی مل گیا، زبان کا اعجاز، 2 چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد اگلی جو ڈیمانڈ ہے یا چیز ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ سامنے مجمع ہونا چاہیے آپ کے۔ جب آپ کے سامنے مجمع بھی ہے تو پھر منتقل کرنا، پھر آپ بولیں، موتی رولیں، پھول برسائیں، ان کے خالی اور تہی دامن اور جھولیوں کے اندر اپنے علمی جو نکات ہیں ان کو آپ نچھاور کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو یہ 4 جو باتیں ہیں، یہ مصنف رحمہ اللہ نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ اپنی اس ڈیفینیشن اور تعریف میں مذکور اور موجود کی ہیں۔ کون سی باتیں؟ خطابت کی ڈیفینیشن اور تعریف کے طور پر۔ اب یہ 4 چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی۔ 4 چیزیں کیا ہوں گی؟ بیک وقت پائی جائیں گی۔ کیسے وقت میں؟ بیک وقت۔ تو پھر کیا ہوگا؟ خطابت وجود میں آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ خطابت وجود میں۔ ان میں سے کوئی ایک شے بھی شارٹ ہے نا تو خطابت کا وجود نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بولنا آتا ہے کمال درجے کا، مجمع ہی نہیں ہے، یا آپ کو پہلے ملکہ تھا لیکن آپ کو منتقل کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے،
تو گویا کہ یہ عمارت وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان چار چیزوں کا بیک وقت ہونا لازم و ملزوم ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، بولیں۔ ہاں جی، پہلی چیز ہے ما فی الضمیر، دوسری شے ہے زبان کا اعجاز۔ یہ الگ الگ نہیں ہے، پوری ایک نثر میں تعریف ہے، ویسے میں سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا ہے سامعین، چوتھا ہے انتقال، منتقل کرنا۔ اب نثر میں پوری تعریف، ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت کی کیا ہے؟ ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ سنانا پسند کریں گے؟ ہاں جی، ارشاد، لب ہلائیے، یہی والی تعریف بتائیے۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت، شاباش۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، خطابت، شاباش۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ عوام کی طرف منتقل کرنا۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت ہے۔ خطابت ہے، کیا ہے؟ آپ پیچھے سے آگے، سیکنڈ لاسٹ۔ ہائے ہائے، یہ دیکھے رنگ چڑھیا ہوا ہے، پر وہ رنگ نا کچا رنگ پھیل گیا۔ یہ قصور رنگ دا نہیں گا، کیونکہ رنگ تے کھرا وا، کپڑے دا قصور ہے۔ کپڑا اس صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو پک کر سکے، انہوں قبول کر سکے۔ مثال دے طور سے کئی موبائل ایسے ہوندے نے، انہاں دے وچ کوئی ویڈیو سینڈ کریے یا کوئی سافٹ ویئر، انہاں چ صلاحیت نہیں ہوتی۔ اگو آئندہ بھی فائل کیا ہوتا ہے، کرپٹڈ کیا لفظ ہوتا ہے؟ کرپٹ، پتہ نہیں کچھ ایسا ہے، او بولو تو صحیح، کیا لفظ ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی وہ ہاں یعنی فائل کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا موبائل۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فائل نہیں ہے، یا اس فائل میں جڑی کوئی شے ہے گی سی وہ نہیں ہے گی یا صلاحیت ہی نہیں ہے قبول کرنے کی، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، اگر آپ سوئے اس طرح کے صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر پانی بہہ جائے گا، لیکن آپ کا پانڈا صحبت میں رہ کر بھی خالی رہ جائے گا۔ چلیں آپ ان کا کفارہ ادا کر دیں، دونوں سائڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مرج البحرین یلتقیان۔ آپ اچھا، آپ نے تو میرے خیال سنا دی ہے۔ اچھا، واہ، کمال نہیں ہوگا پھر؟ آپ کے اوپر ہی زیادہ اثرات ہیں، آصب کے، سحر کے، جادو کے، نظر بد کے، سارے ہی اثرات آپ کے اوپر ہیں، کل جہاں کے اثرات بھی آپ کے اوپر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بھی سننا پسند کریں گے؟ سنائیں پھر۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، خطابت ہے۔ منتقل نہ کرنا، منتقل کرنا، ہاں منتقل کرنا خطابت ہے۔ عارض کے فارض، یہ عارض نام رکھنے میں کیا حکمت پنہاں ہے؟ اس بات کی طرف تو اشارہ نہیں کہ دنیا عارضی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا ابھی فلاں چیز ایسے ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا عارضی ہے، وہ سغرا کبرا منطق پڑھتے کہ نہیں آپ؟ جی۔ میں نے جس سال منطق پڑھی تھی، ثانیہ والے سال 2012 میں، دوسری کلاس میں، تو میں نے اسی سال منطق کی شرح بھی لکھی تھی۔ تحصیل المنطق ایک کتاب ہے، اس کی میں نے شرح لکھی تھی اس زمانے میں، آسان سہل اور جو معاصر حالات ہیں اس کے اوپر اس کا انطباق کرتے ہوئے۔ تو کوئی اگلے سال کوئی ثانیہ والا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے دے دیں، میں ذرا استفادہ کر لوں۔ آج تک وہ استفادہ ہی کر رہا ہے، مجھے نہیں واپس پلٹائی اور لوٹائی۔ میں یعنی کہ اپنے ہی علم و فن سے جو ہے محروم ہوں، اس سال جو 2012 میں لکھی تھی۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو احسان کا بدلہ اس طرح دیا کرتے ہیں، سمجھے؟ اچھا، تو کیا تھی بات، کیا ہونے لگا تھا؟ اچھا، آپ دنیا کی ناپائیداری کی دلیل کے طور پر تو نہیں ماں باپ نے رکھا، کوئی حکمت ہوتی نا۔ میرا نام ہے جاسم،
जासिम का माना होता है ताकतवर। जासिम का माना क्या होता है? ताकतवर। अच्छा, मेरा नाम जासिम जो है आपने भी शाज शाज किसी से सुना होगा या कहीं देखा होगा, बहुत कम। हाँ, पहली दफा। शाबाश। कई और मैंने सुना है पाकिस्तान में और देखा है लिखा, लेकिन ना होने के बराबर। जासिम नाम क्यों रखा, कहाँ से आया, क्या इसकी वजह, वो मैंने कहा ना कोई ना कोई इल्लत होती। दरअसल वालिद साहब वो रहते थे दोहा कतर। कतर एक कंट्री है, फैसलाबाद इतना उसका हुजम है बताने वालों के पेश नज़र, वरना मैं ना मापने गया हूँ ना मैंने देखा है उसको। तो वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ कोई नाम यहाँ पर बिलाल, अबू बकर या अली आम चलता है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम ही ये चलता है जासिम। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का नाम जासिम, वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं या सदर कह लें या मलिक बादशाह कह लें, उनके जो वालिद साहब उनका नाम भी जासिम। ठीक है, हमारे बेटे हुकूमत फरमा रहे वहाँ पर। तो वालिद साहब जिस माहौल में बंदा रहता है ना, जिस तरह जो लोग टीवी देखते हैं अदाकाराओं को, फनकाराओं को, गुलूकाराओं को, या बिल्कुल हकीकत पर मबनी लफ्ज़ सुनने को आपका जी ललचाए और मचले, तो फिर मैं कहूँगा कि कंजरों को और कंजरियों को, उनको जो लोग सुनते देखते हैं ना, अपने बच्चों बच्चियों के नाम भी उन्हीं के नाम पर रखते हैं, है ना। मैं एक दफ़ा विहाड़ी जा रहा था, विहाड़ी वाले कौन है? विहाड़ी मेलसी, वहाँ पर मेरा बयान था। क्या नाम है वो चौक, कौन सा, मैतला वाला क्या है, मैतला चौक। हाँ, वहाँ पर गाड़ी रुकती ना, फिर आगे कब सड़कें निकलती। वहाँ पर गाड़ी में एक लड़की थी, उसका गोद में बच्चा था, बच्चे को चुप करा रही थी। उस बच्चे का नाम क्या ले रही थी? परस्तिश। परस्तिश ये इंडियन फिल्मों में आमतौर पर जो अदाकाराएँ होती हैं ना, उनका नाम होता है, पूजा भी नाम होता है और परस्तिश भी होता है। तो मैंने वहीं पर जज कर लिया कि ये ना मुतासिर है इन चीज़ों से या उनके साथ वाबस्तगी है, इसलिए इसका नाम इसने परस्तिश रखा है। तो ये जो नाम होते हैं ना, ये बताते हैं इंसान का दो चीज़ें आजकल बिलखुसूस। नंबर एक जो स्टेटस है ये व्हाट्सएप का बिलखुसूस, ये इंसान की आँख के नमासी होंगे, आपके यार दोस्त अहबाब होंगे, या जो भी कोई बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट और रब्ता करता है तो उसका नंबर आप महफूज कर लेते हैं। उसके स्टेटस से आप जज कर सकते हैं इस बंदे की ज़हनी कैफियत क्या है। आया ये पसमानगी में चल रहा है या अपनी जहन की उड़ान और उसकी जोलानियों पर जा रहा है। स्टेटस आपकी अंदर की कैफियत के इजहार का नाम है। कई लोग, मैंने आज तक जिंदगी के अव्वल दिन से लेकर अब तक सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल क्या सवाल की सीन नहीं हो सकती कि मैंने कोई गाना शाना लगाया हो स्टेटस पे। आपने कभी लगाया? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या लगाते हैं? तिलावत, बयान, अच्छे अशार, कोई अच्छी पोस्ट। गोया ये जो इनका स्टेटस है ना, वो इनकी ज़हनी कैफियत को, नज़रियात को, ये कैसा है अंदर से, उसको क्या करता है? शो करता है, जाहिर करता है। किसी को जज करना हो ना आज के ज़माने में निहायत ही आसान है। किसी को बातों बातों में पूछना पहुँचना ये बड़ा दुश्वार होता है। आज के ज़माने में आप मोबाइल से अपना किसी का स्टेटस देख लें, उससे आप अखज़ कर लें कि ये बंदा की है, अच्छा है, बुरा है, ज़हनी तौर पर ये दीनदार है, गैर दीनदार है, मजहबी है, गैर मजहबी है, लोफर है, दफंगा है, कैसा है। कई नौजवानों ने हमारे कज़न मदन सिद्धू मूसेवाला लगाया होता है। लगाते क्यों लगाते? सिद्धू मूसेवाला। और जानते कि जानते? जानते हैं। नाम पर आलम दीन गुजरे हैं। नहीं, इसका मतलब भी आप जानते हैं। ना जानते थे तो आप कहते थे शायद, यानी हैरानगी वाला अंदाज होता है। आपकी हंसी बता रही है कि ये आप जानते हैं। सिद्धू मूसेवाला वो लगाया होता है। कईयों ने अपने मोटरसाइकिल पे सिद्धू मूसेवाला या उसकी तस्वीर या उसका कोई कोड होता है, पता नहीं क्या, 295 वो लगाया होता है, लिखा होता है। तो ये गोया बताता है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिद्धू मूसेवाले ਦੀ रूह ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ रूह ਆ? सिद्धू मूसेवाले। ਅਸੀਂ अलहमदुलिल्लाह चंगियां चोखियां मजहबी दीनी सोहणियां सुनखियां उखरवी चीज़ां लाਉਂਦੇ ਆ स्टेटस ਤੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਆ कि ਸਾਡੇ 'ਚ अल्लाह ਦਾ ਲੱਖ शुक्र आ, इस गे गुजरे दौर के अंदर साढ़े अंदर दीन वसदा, साढ़े अंदर चंगी रूह आ, साढ़े अंदर चंगी रूह है। तो ये आप जो है स्टेटस से किसी को पहचान सकते हैं कि ये किस किस्म की सोच और अप्रोच रखता है। तो मैंने कहा था नाम से वो बात चाहिए थी। वालिद साहब चूँकि वहाँ पर रहते तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम रख दिया
وہاں کے نا ماحول کے مطابق یا جو لفظ تھا، یا یہ بھی سوچا ہوگا کہ پاکستان سے لفظ ہے نہیں گا، چلو پہلی دفعہ سے تو انہوں نے پھر میرا نام جاسم رکھ دیا. تو یہ معنی ہے جاسم کا کیا؟ طاقتور. کئیوں نے ایک اور بات بھی کہوں. جی بتائیں. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، لفظ جب آپ لکھنا بعد میں ہے، پہلے اس کو سمجھنا. جب آپ لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہیں نہ دیتے، لہجہ، تو وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے. جب آپ کسی بھی لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہیں دیتے، وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے. مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لکھیے گا. مثال، آپ کہتے کہ رائے گنج میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. کتنے لاکھ؟ 8 لاکھ. 8 لاکھ. گویا یہ آپ نے 8 کہا ہے، لاکھ نہیں کہا. ایک ہے رائے گنج میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. پہلا کیا تھا؟ رائے گنج میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. دوسرا کیا ہے؟ رائے گنج میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. ایک ہے 1.25 لاکھ صحابہ، ایک ہے 1.25 لاکھ صحابہ میرے مصطفیٰ کے، 1.25 لاکھ صحابہ. یہ آپ کیا ہے؟ یہ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لفظ کو جو اس کا مطلوبہ لہجہ ہے. ایک ہے طاقتور، طاقتور تو ہوا ہی نہیں، طاقتور، طاقت. اب دیکھیں طاقتور کا جو لفظ ہے اس میں تو بھی موٹا ہے اور قاف بھی موٹا ہے. طاقتور، اس کو آپ جب اس پیشن کے ساتھ ادا کریں گے نا، پھر وہ لفظ پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر وہ لفظ پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کہتے ہیں علامہ احسان علیہ صحیح، آپ نے گویا وہ جو پرسنالٹی جو اس لفظ کے پیچھے ہے نا، بیک اپ پر شخصیت ہے، اس کی آپ نے افادیت کو مار دیا، کھو دیا. جب آپ کہتے ہیں علامہ احسان الہی صحیح، پورے وقار کے ساتھ، پورے تمتراک کے ساتھ، امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید، پورے تمتراک کے ساتھ، تو پھر وہ شخصیت پوری نکھر کر سامنے آتی. تو اسی لیے مصنف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہ دیا جائے، وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے. کھو دیتا ہے. وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے. بعض کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ، اللہ کی عزت کی قسم. کوئی شخص کہنا یہ آپ قسم اٹھائیں، اگر آپ دھیمے دھیمے انداز میں قسم اٹھائیں گے نا بھی قسمیں بھی، تو سمجھے گا بھی یہ نا 2 نمبری کر دیا. اللہ کی قسم. ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، اور وہ جملہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے، نظریں اٹھائیے گا میری طرف، پھر وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے، آپ کی دل دماغ کے حوالے کروں گا. ساری کائنات کی سچائیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا، تو وہ مصنف رحمہ اللہ کا جملہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ جملہ بہت بھاری ثابت ہوگا. پہلے میں جملہ کہتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کا ذرا ذہناً تولیے گا اور دیکھیے گا اس کا وزن کتنا ہے. میں دوبارہ لکھواتا ہوں پہلے والا، لیکن اس کو دوہرا. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا کہ خود اعتمادی سے کہی ہوئی جھوٹی بات سننے والوں کو سچی معلوم ہوتی ہے، اور بد اعتمادی یا کم اعتمادی، لوز کانفیڈنس کے ساتھ کہی ہوئی بات کیسی؟ سچی بات سننے والوں کو جھوٹی معلوم ہوتی ہے. جب آپ کوئی بات خود اعتمادی سے کہتے ہیں، بھلے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، سننے والے کو نفسیاتی طور پر، نفسیات کی بھی ایک کائنات ہوتی ہے. کس کی؟ نفسیات کی. مثال کے طور پر میں کہوں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 4 جیٹ طیارے ہیں الحمدللہ، اور صرف 4 جیٹ طیارے نہیں، الحمدللہ کئی کنالوں پر ہمارا وسیع کاروبار پھیلا ہوا ہے. اب میرے یہ جو الفاظ ہیں، حالانکہ جیٹ کی جیم بھی نہیں ہے پاس، لیکن میں اتنے کانفیڈنس، اتنی خود اعتمادی، اتنے پر اعتماد لہجے سے بات کر رہا ہوں کہ سب کے سب لگتا ہے کہ بڑی امیر شخصیت اور پرسنالٹی ہے. 4 جیٹ طیارے، اللہ.
کیوں؟ خود اعتمادی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کبھی بس پہ چڑھے ہوں، امید ہے کہ کبھی نہیں چڑھے ہوں گے، کہیں اور ہی چڑھتے ہوں گے آپ۔ بس پر چڑھے کبھی کہ نہیں؟ اور چڑھنے سے مراد ہے کہ اپنا بائک ہے، موٹر سائیکل، اس کے اوپر چڑھتے ہیں، اپنی سواری بھی تو ہوتی ہے۔ بس پر تو وہ جاتا ہے جس کی اپنی سواری نہ، تو چڑھے ہوں گے، وہاں پر اکثر خوشبو بیچنے والے، سرما بیچنے والے آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر مال ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار جو مرضی ہو جائے نا، آ نہیں میں لینے آ جاؤں۔ ہم ہاتھ پہ ایسے اس کو بند کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنی جیبوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یار آئندے شیر خان واسطے 2 نمبر چیزیں۔ لیکن وہ اپنی بات اتنے اعتماد سے کہتا ہے کہ ہم وہی شے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں لانی، جو مرضی ہو جائے نہیں لانی، اتنے اعتماد اور کانفیڈینس سے کہتے ہیں کہ ہم وہ بات چیز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہندے مین پی گیا تے نیر آ گیا، خوشبو والا ایک وری پھر آ گیا۔ مین پی گیا تے نیر آ گیا، خوشبو والا۔ بھائی جان 50 روپے 50 روپے 50 روپے، نمازی حضرات تشریف فرما ہے۔ خوشبو لگانا پیارے تے سونے تے میٹھے نبی کی سنت ہے۔ اتنے کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ پھلا دا عرق، چنبیلی دیاں کلیاں تے فلانے فلانے دا عرق، اتنی سونی خوشبو کہ تسی جدوں خوشبو لائے ہوئے پوری گڈی مہکے گی، پوری گڈی دے وچ خوشبوؤں دے ہلے ہوں گے۔ اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں کہ 2 نمبر کیا 100 نمبر والی شے پورے خود اعتمادی کے ساتھ اور پورے پیشن کے ساتھ اور پورے پار کے ساتھ ہمیں دے کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں پیچھے کون سی شے مخفی اور پنہا ہے؟ خود اعتمادی۔ کیا اس کی کوالٹی بہتر ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں اس خوشبو میں کوئی دم خم ہے؟ نہیں۔ 2 نمبر اور رج کے 2 نمبر، ایک ہوتی 2 نمبر، ایک ہوتی ہے رج اور پج کے 2 نمبر، پورے بھار نال 2 نمبر، بلکہ کہہ لو 2 نمبری دے وچ 1 نمبر ہے۔ 2 نمبری دے وچ 1 نمبر، لیکن او دے پیچھے شے کیا خود اعتمادی۔ ایسے پیشن کے ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ ہم لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہے آپ کا مال بالکل کھرا، بالکل پرفیکٹ، اور آپ میں نا ہمارا دیسی کے گھی کا کاروبار ہے، آگ ہم اوریجنل ہے سچا بخون ہر شہر میری جٹ تیاری والی نہ سمجھی جائے، دیسی کا کاروبار، گھی کا کاروبار ہے۔ میرا ایک شاگرد ہے، میں نے اسے کہا کہ یار تو نا گھی سیل کر، یعنی دکانوں پر نا، دوا خانے پہ چلا جا اور دکانوں پر یہ جو پرچون کی ہوتی ہیں ان کو تعارف کروا۔ اچھا 1-2 دفعہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، پیچھے بیٹھ گیا، مطلب کرسی پر بھی، تو نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، میں جج کروں گا تو کیا کرتا کیا نہیں کرتا، تاکہ میں تیری اصلاح کروں۔ اچھا ٹیبل پہ رکھ دیا، تے اس تو بعد انہیں آخیا، دکاندار کہندے ہوندے بھی 2 نمبر آ چنگا نہیں، خوشبو نہیں، کھانی ٹمکانی نہیں، تے جداں ہی انہیں کہہ لو بھی نا، انہیں پوچھا جی یہ 2 نمبر کیوں ہوگا، یہ رنگ پایا ہوگا؟ وہ کہنا بھی پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ رنگ پایا کہ نہیں پایا۔ ہوں آپ دسو، انہوں پھر میں بعد چ نا وہ کن بھی مروڑے، نال کن مروڑ کے آخیا لودیا کرنا یہ چیزاں دکاندار کہندے ہی ہوندے آ، دکاندار بڑا آئیڈیا ہوتا، کیونکہ انہوں نے کئی ادا کے ڈیلر تے سیل مین بھگتائے ہوندے آ، انہوں نے جج کرنا ہوتا بھی یہ نواں وا پرانا وا، یہ مال جی شہ وہ کداں دی، انہوں نے نقص بھی نہیں کرنے ہیں کہ بھائی جان یہ صاف اتنے نظر آ رہا بھی تھی رنگ پایا ہوا وا، تو جی اگلا بندہ آ کے بھائی جان تھی چیز نہیں لینی تو کوئی گل نہیں، پر ساڈے اس چیز دے اندر عیب نہ کڈو، الحمدللہ اللہ دے سونے دے حکم دے نال ساڈا بالکل مال کھرا ہوندا، یہ کہڑا بھی اسی تمہیں پہلی بار دینا ہے، ساڈا الحمدللہ جاندہ ٹوبا ٹیکسنگ سائیوال سکھر پکھر لوہر پشور ایدا دی وہ گل سنتے ہیں، تو دکاندار کہندا بھی ہوں کوئی نہ مل پی گیا گل کا، تو جدوں بندہ آ کے بھی منو تو نہیں پتا ہے گا، پوچھ کے دساں گا تمہیں، بس پھر تھی ویچ لیا دیسی گھیو، سمجھ آ گئی۔ تو اس کر کے جدوں کوئی گل گفتگو کرے پورے پیشن دے نال، پورے بھار دے نال، 2 نمبر بھی شے ہوے تے اگلا بندہ تسلیم کر جائے تہاڈی خود اعتمادی دی بنا تے۔ جدوں آڑے ساڈے استاد نے نا، استاد واقعتاً استاد ہوندے، اسی استاداں نوں چاردے ہیں، جڑا آپ کہندے یار استاد تو پتہ نہیں کتاب پتہ چل جاتا ہے، استاد نوں یہ نہیں ہوتا کہ استاد نے کسی نے دسیا ہوتا۔ اللہ اکبر، ایک لفظ بول، جملہ بول، اتنا سا ہے لیکن کائنات ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں
آنکھیں روح کا دریچہ ہوتی ہیں، آنکھیں روح کا دریچہ ہوتی ہیں۔ دریچہ کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، کہتے ہیں کھڑکی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کھڑکی کو۔ یعنی جو انسان کی آنکھ ہے نا، آنکھ جب انسان گفتگو کرتا ہے نا کسی کے سامنے، تو جو انسان کے اندر کی کیفیات ہوتی ہے نا، وہ آنکھوں سے چھلک رہی ہوتی ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ استاد جی وہ نا میری دادی امی کا انتقال ہو گیا ہے، تو جنازے پہ جانا ہے، ابو جی کا فون آیا تھا، تو استاد آنکھوں سے پڑھ لیتا بھی امی دادی کا تو انتقال 2005 ہو گیا، 25 جی نویں دادی فوت ہو گئی۔ استاد کسے پہچان لیتا ہے؟ آنکھوں سے۔ تو ماں قبل میں کیا بات کر رہا تھا؟ خود اعتمادی۔ اچھا وہ نام کافی پرانی بات ہے۔ اچھا میں نے وہ جملہ جو کہا تھا، اب بولے کون سا وہ جملہ تھا آپ لینا چاہتے تھے؟ جس لفظ کو جس لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہ دیا جائے، یعنی جو اس لفظ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یہ لہجہ ملے، وہ نہ دیا جائے، تو وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے، اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ خود اعتمادی سے کہی ہوئی جھوٹی بات بھی سننے والوں کو سچی معلوم ہوتی ہے، اور بد اعتمادی یا کم اعتمادی سے کہی ہوئی سچی بات بھی سننے والوں کو جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ کہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، یہ والا اگر آپ کے بخاری دی بے وچ بھی حدیث پاک نہیں آگی جس طریقے سے بیان کرتا پیا، یعنی وہ صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے، جو دلیل ہے نا میری صحیح بخاری میں آتی ہے۔ ارے بلکہ میں یوں کہوں، ایک اور جملہ عرض کر دوں، بد اعتمادی سے بولا ہوا آپ کا، یا یوں کہہ لیجئے بد اعتمادی والا آپ کا انداز آپ کی خود تکذیب کر رہا ہوتا ہے، آپ کی اس سچائی اور ٹروتھ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ بد اعتمادی والا آپ کا انداز یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی اس سچائی کو خود کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح البخاری میں موجود ہے، صحیح البخاری میں، بھلے وہ بیچاری ابن ماجہ میں بھی موجود نہ ہو، وہ جو بات ہے بھلے وہ ابن ماجہ میں بھی موجود نہ ہو، لیکن آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح البخاری میں موجود ہے، پورے پیشن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث پاک ہے؟ پوری صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث پاک بیٹھ کر پیشاب کرنے سے متعلقہ نہیں، کھڑے ہونے سے متعلقہ، پیشاب کرنے سے متعلقہ۔ آپ کہیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے، کہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حالانکہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، درجنوں حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے، لوگ کہیں گے نہیں واقعہ نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ یہ دوسری کتب احادیث میں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، نقطے کی بات اور علمی بات، یہ جو ہے نا ہم ڈیمانڈ کرتے بخاری سے دکھا، بخاری سے دکھا، یہ ہماری ڈیمانڈ غلط ہے، ہماری ڈیمانڈ غلط ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہے، اب کوئی شخص کہے مجھے تو سورہ آل عمران سے دکھا، ابرہا کا لشکر تباہ ہوا تھا، دکھا مجھے، بتاؤ اس کی ڈیمانڈ صحیح؟ قرآن سے دکھا یہ کہہ بات بنتی ہے، یہ کہہ صحیح السند، متصل السند، فقہ مستند حدیث پاک مجھے دکھا، یہ ڈیمانڈ صحیح ہے۔ باقی آپ فضیلت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے کہ یار اس کا ذکر تو سورہ محمد میں آتا ہے، اس کا ذکر تو سورہ یاسین میں آتا ہے، ابو بکر صدیق کا ذکر تو فلاں جگہ پر بھی آتا ہے، فلاں شخصیت کا ذکر تو فلاں مقام پر بھی آتا ہے، فضیلت کے طور پر، لیکن پورا کا پورا قرآن پاک، اس میں سے بات کا ہونا یہ ہے صحیح بات۔ چاہے جائے کہ آپ کہیں تو مجھے سورۃ الفاتحہ سے ثابت کر دے،
کہ عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہے ابن اللہ کہتے تھے، میں مان جاؤں گا تجھے بتاؤ صرف حدیث کہاں سے دکھائیں؟ یہ جو ہماری کتب احادیث ہیں آپ ان کو یہی سمجھ لیں کہ ان میں سے کوئی سورہ آل عمران ہے، مسلم سورہ مائدہ ہے، اور ترمذی سورہ محمد ہے، ابن ماجہ سورہ عنکبوت ہے. یعنی احادیث کی جو کتب ہیں ان میں محدثین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی تحقیقات کے مطابق، اپنے اپنے شیوخ کے مطابق احادیث کو جمع کر دیا. کسی ایک کتاب کے اندر احادیث مبارکہ مقید نہیں ہیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ یہ ایک میں نے علمی بات کر دی. کس وجہ سے بات میں نے کی تھی؟ میں خیال وہ خود علم آتی کہ میں مثالیں دے رہا تھا تو وہ پیشاب شبہ، باقی حدیث مبارکہ میں آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں نہیں آتا، باقی کتب حدیث میں تو آتا ہے. تو چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اپنا ذوق ہے، انہوں نے اس کے مطابق احادیث مبارکہ کو جمع کیا. ہر ایک صاحب کتاب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو خیر میں بات کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی ہو گئی. اس سے ماقبل ہم شروع میں بات کر رہے تھے 2 شرائط ایک فرض کی. کون کون سی شرائط تھی؟ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا چناؤ، لہجے کا بدلاؤ، تیسری شے اشارہ. جب یہ 3 چیزیں بیک وقت ملتی ہیں نا تو پھر سمجھ لیجئے کہ بیع ہو گیا. پھر وہ جو ایک ڈیمانڈ ہے خطابت کی وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے. تو سر دست ہم نے صبح کی جو 8 بجے کی گفتگو شروع کی ہوئی ہے، ابھی کیا بجنے والے ہیں؟ 12. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 گھنٹے تقریباً ہونے کو ہیں. تو اس میں ہم نے فی الوقت خطابت کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھانے کی کوشش اور سعی کی ہے. یہ کہہ رہے کہ نا ہمارے سامنے ایک اسکیچ، ایک اسٹیچو، ایک پکچر، ایک امیج، ایک خوبصورت تصویر آئی ہے اس تعریف اور ڈیفینیشن کے تناظر میں. جب ہمارے سامنے یہ تعریف کے تناظر میں ساری چیزیں واضح ہو گئی، امید واثق ہے کہ آپ کو ایک منزل دکھائی دے رہی ہوگی، پتہ کچھ شدھ بدھ ہوئی ہوگی کہ یہ خطابت ہوتی کیا ہے. کوئی ہوئی ہے شدھ بدھ کے نہیں؟ یا بدھ بدھ ہی ہوگی ہے؟ شدھ بدھ ہوئی ہے کہ بدھ بدھ ہوگی ہے؟ شدھ بدھ ہوئی ہے. تو آپ چاہیں گے تو ہم اس کو مزید کھول دیں گے، لیکن ابھی بہت سے عشق کے کیا پہاڑ پڑے ہوئے ہیں. ہم نے زمانے میں ہنگامہ محبت کو دیکھا ہے، ہم نے زمانے میں ہنگامہ محبت کو دیکھا ہے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. واہ 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 واہ. جڑے اجڑے آؤ بولن ہم تو ہیں شاہ حسین والے. واہ حسین، شاہ حسین وہ ہیں جو اجڑے ہیں. ہائے حسین، مار کے مولا حسین کو، جن کی دنیا بھی برباد آخرت کی بھی برباد، وہ ہائے ہائے کرتے پھرے. ہم تو اس سید و سادات کے سردار امام حسین ابن علی کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کچھ گیا نہیں، اس لیے کہ مجاہد پلٹ کے آئے تو غازی اور جان دے کے آئے تو شہید. دونوں صورتوں میں کامیابی کا تمغہ وہ سجا کر آتا ہے. روئے وہ ماتم وہ کریں کہ جن کا کوئی اجڑ گیا ہو. ہم کیوں ماتم کریں؟ ہم تو کہتے ہیں واہ حسین، شاہ حسین، واہ حسین، شاہ حسین، واہ حسین. ہم نہیں ہائے ہائے والے. تو وہ ہم نے عرض کیا تھا، فی البدیہہ عرض کر دیا تھا، اب شاید بھول گئے ہوں، الفاظ کا آگے پیچھے ہو جائے. ہم نے کیا ہے عاشقو، ہم نے زمانے میں، ہم نے قریب سے دیکھا ہے زمانے میں ہنگامہ محبت. یہ اس جیسا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پر یہ نئی تعبیر و تشریح ہے. ہم نے قریب سے دیکھا ہے زمانے میں ہنگامہ محبت، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. واہ 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 واہ. آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. اللہ بس ہمیں
اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے محبت سکھا دے، جس کی ابتدا بھی کامیابی سے بھری ہوئی ہے اور جس کی انتہا بھی فوز و فلاح سے تعبیر ہے۔ وہ ہے محبت جو انسان کا بیڑا پار کرنے والی ہے۔ اور یہ جو ہنگامہ محبت ہے دنیا میں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہنگامہ محبت کا راہ رو رہا ہو؟ ہے کوئی؟ کون؟ یہ کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ وہ معاذ اور معوذ تھے نا، چھوٹے بچے 7 اور 8 سال کی عمر کے، انہی نے اس معرکے کو سر کیا تھا جب ابو جہل کا سر کاٹ کر مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا۔ اسلام کی ہسٹری میں معاذ اور معوذ کے بھی کارنامے موجود ہیں۔ ہاں، کسی کو نہیں نہ ہوا کہ ہوا ہے؟ ہوا نہیں، سچ بتائیں۔ صحیح۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو ہوا لگائیں گے اور آپ کو ڈیپلی پنہاں وادیوں میں لے جا کر آپ کو ذرا روز روشن کی طرح ان چیزوں کو آپ کے اوپر واضح اور مترشح کریں گے کہ آپ عاش کر اٹھیں گے۔ کیا اٹھیں گے؟ واہ 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 واہ۔ عاش کر اٹھیں گے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر آپ شجر سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ کئی کائنات کے سربستہ راز آپ پر منکشف ہوں گے اور آپ کو سعادت دارین نصیب ہوگی۔ ایک سعادت اس ایک گھر کی نہیں، دونوں گھروں کی آپ کو جو ہے سعادت دارین نصیب ہوگی۔ چلیں اسی پر فی الوقت اکتفا کرتے ہیں، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا، تو اختتام کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔